शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद आखून साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया। हज़रत जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज शरीफ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत आपको देख के बहुत खुशी हुई और आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने का। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, रूहानी बातों के हम एक नए एपिसोड के साथ आपके लिए हाजिर हैं। ये प्रोग्राम अपनी इल्मी और अमली काविशों की वजह से सारी दुनिया में इंतहाई मकबूल और मुफीद प्रोग्राम बनकर उभरा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हज़रत वाला हमें रूहानियत के ऐसे ऐसे रमूज़ व असरार समझा जाते हैं जिनका किताबों में मिलना महाल है। और यही अल्लाह वालों की शान होती है कि वो जब अल्लाह की मोहब्बत के मोती इस दुनिया में आकर बिखेरते हैं तो इस अंदाज से बिखेरते हैं कि खल्क को खालिक से करीब कर देते हैं। ये दुनिया जहाँ आजमाइश की जगह है वहीं आखिरत की खेती भी है। अगर एक इंसान अपनी सारी ज़िंदगी की तवानाई ऊंचे ताल्लुकात, ऊंचे स्टेटसेस और ऊंचे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ही खपा देगा तो आखिरत की तैयारी कब और कैसे करेगा? चूँकि दीन इस्लाम दीन फितरत है, इसलिए उसने इंसान की फितरत को पूरी तरह मलूज़ खातिर रखा। जहाँ उसने इंसान को दुनिया बक़दर ज़रूरत बड़े अच्छे तरीके से कमाने की तलक़ीन की, वहीं उसको आखिरत की फ़िक्र भी लगा दी कि आखिरत की फ़िक्र से गाफिल ना होना। क्योंकि बाज़ औक़ात देखने में ये आता है, बल्कि अक्सर औक़ात, कि इंसान दुनिया की तलब में इतना दूर निकल जाता है कि फिर वापसी का रास्ता नामुमकिन हो जाता है और इस दार फ़ानी से कूच करने का वक्त आ जाता है। हमारी शरीयत चूँकि सारी इंसानियत की शरीयत है, इसलिए उसने इंसानियत के जज्बात को तोड़ा नहीं है बल्कि मोड़ा है सही डायरेक्शंस में, और सारी इंसानियत को ये पैगाम दे दिया कि अगर ऊंचे ताल्लुकात ही यानी ऊंची जगह पे ही ताल्लुकात बनाना मकसूद है और आपकी ख्वाहिश है तो अर्श आज़म का मालिक अल्लाह सबसे ऊंची जगह पर कायम है। अल्लाह अकबर। हमारा आज का प्रोग्राम भी लाइव है, इसमें आपकी कॉल्स भी लेंगे, सोशल मीडिया पे आने वाले सवालों के जवाब भी देंगे और हाज़रीन खानकाह में से जो सवालात होंगे इंशाअल्लाह उनको भी लेने की कोशिश करेंगे। आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट में, जो कि है तसव्वुफ़ की दुनिया, और हज़रत वाला आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आज आप हमें रूहानियत के कौन से रमूज़ व असरार समझाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। तसव्वुफ़ की दुनिया के तहत सोहबत बाउलिया में आज हम बात करेंगे शाह अब्दुर रहीम साहब विलायती शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। रहमतुल्लाह अलैह। शाह अब्दुर रहीम विलायती शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारे सिलसिला चिश्तिया के सरखील हैं और मुझसे लेके उन तक 6 वास्ते बनते हैं और उनसे लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 34 वास्ते बनते हैं। बड़ा ऊंचा मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने रूहानी निस्बत उनको अता फरमाया था। ये अफ़गानिस्तान के सादात में से हैं। अच्छा। और अफ़गानिस्तान से चले हिंदुस्तान की तरफ ये निस्बत इलाही निस्बत मार्फत को ढूंढते हुए, और वहाँ सिलसिला कादरिया के एक बुज़ुर्ग थे शाह रहम अली साहब साढोरवी, उनसे वो बैत हो गए और निस्बत कादरिया को हासिल किया और जो रूहानियत की तरक्की की। निस्बत कादरिया के बाद फिर वहाँ शाह अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका तज़किरा जो गुज़श्ता जो उसमें नशिस्त में हुआ, तो शाह अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत हो गए ताकि जो है निस्बत चिश्तिया को भी हासिल करें। चुनांचे चिश्ती निस्बत के अंदर भी तकमील की उन्होंने, और अजीब व गरीब अल्लाह तबारक व तआला ने बातनी असरार उनको अता कर रखे थे और बातनी क़ुव्वत निस्बत बड़ी कवी थी। लिखा है हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि एक मरतबा सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह बरेली ये सहारनपुर तशरीफ़ लाए तो मस्जिद देखी, तो उस मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले गए और कहने लगे कि यहाँ कोई बुज़ुर्ग रहते हैं। तो लोगों ने बताया हाँ यहाँ शाह अब्दुल रहीम साहब रहते हैं। अच्छा, वो मस्जिद के अंदर गए, देखते हुए तो वहाँ देखा शाह अब्दुल रहीम साहब का हुजरा है और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह हुजरे में दाखिल हो गए और किवाड़ अंदर से बंद कर लिया और दोनों बुज़ुर्ग जो अंदर हुजरे के अंदर मौजूद हैं और वो अपनी रूहानी मुराक़बे में बैठ गए। उसके बाद कुछ देर के बाद जब दोनों निकले हैं तो शाह अब्दुल रहीम साहब रोते हुए निकले और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह मुस्कराते हुए निकले। तो मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ये 2-3 मरतबा ये सूरत पेश आई, फिर उसके अंदर मुराक़िब हुए। फिर जब निकले हैं तो शाह अब्दुल रहीम साहब रोते हुए निकले और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कराते हुए।
تو آخری مرتبہ جب نکلے ہیں دونوں تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تو بالکل اپنی نارمل کیفیت میں نکلے، جی لیکن شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے باہر نکلے۔ اچھا اس پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل میں جب پہلے بعض نشستوں میں جب دونوں نکلے ہیں تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی نسبت شاہ عبد الرحیم پر غالب آتی تھی، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سید احمد شہید کی نسبت غالب آتی تھی، تو دونوں ایک دوسرے پر غلبہ پاتی تھیں، لہٰذا ایک مسکراتا ہوا نکلتا تھا، ایک جو روتا ہوا نکلتا تھا، لیکن آخر میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ کی نسبت غالب آ گئی، لہٰذا وہ اپنی نارمل کیفیت میں نکلے اور شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ روتے ہوئے نکلے، تو گویا کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ان پر غالب آ گئی۔ جی یہی وجہ ہے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے اور انہوں نے ان کے دست حق پرست پر بیعت جہاد کی، کیونکہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ مرہٹوں کے خلاف یعنی سکھوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا اور بالا کوٹ تک جو ہے وہ جہاد کرتے ہوئے آئے، اور بالا کوٹ کے اندر جو ہے وہ خود بھی شہید ہوئے، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے، اور انہی کے ساتھ شاہ عبد الرحیم صاحب یہ بھی شہید ہوئے، اچھا تو ان سے بیعت ہوئے۔ تو اس طریقے سے ان کے جو ہے وہ زیر سایہ انہوں نے میدان جہاد کے اندر شرکت بھی کی۔ تو ان کے ایک مرید تھے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، بلکہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ خود بھی بیعت ہو گئے، بلکہ اپنے سارے مریدوں کو بھی بیعت کرا دیا۔ اچھا ہاں، تو ان کے مرید تھے ایک عبداللہ نام کے، تو بڑے ان کو صاحب کشف تھے، ان کو بڑی باطنی کشف ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی ان کے پاس آتا کہ بھئی کوئی تعویذ دے دیں، دعا دے دیں، تو گھر میں جو ہے ولادت کا معاملہ ہے تو وہ کہہ دیتے تھے کہ بیٹا ہوگا، تو اللہ کی شان یہ کہ بیٹا ہی پیدا ہوتا تھا، اچھا بعض دفعہ کہہ دیتے بیٹی ہوگی تو بیٹی پیدا ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کو ایک خاص جو ہے وہ روحانی کشف کی صورتحال ان پر ظاہر کر رکھی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے ایک مرتبہ مراقبہ کیا دونوں کی نسبتوں کا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کا بھی، اور جو ہے وہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ کی نسبت کا مراقبہ کیا۔ تو مراقبہ کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں نے مراقبہ کیا آپ دونوں کی نسبتوں کا، میں نے دو عصا دیکھیں، دو عصے دیکھیں، ایک آپ کا عصا ہے اور دوسرا عصا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو دونوں کے عصا دیکھیں، لیکن آپ کا جو عصا ہے وہ بڑا خوبصورت حسین و جمیل، بڑا نورانی ہے، چمک دمک اس کے اندر، اور جو ان کا عصا ہے سید احمد شہید کا وہ عصا اتنا خوبصورت نہیں جتنا آپ کا عصا خوبصورت ہے۔ اس سے میں نے یہ اخذ کیا کہ آپ کی باطنی نسبت وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے زیادہ قوی ہے، زیادہ عالی اور قوی ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ بیعت کیوں ہو گئے ان سے، آپ کی نسبت تو ان سے اونچی ہے تو آپ ان سے کیوں بیعت ہو گئے، یہ بات کہی۔ اس پر جو ہے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کسی خاص نوعیت سے میری نسبت ان کی نسبت پر عالی ہو، بلند ہو، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں آج تک نماز پڑھنی نہیں آئی تھی، روزہ رکھنا نہیں آیا تھا، جب سے ہمارا تعلق سید احمد شہید سے ہوا ہے ہمیں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا آ گیا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، یعنی اس سے اندازہ کریں کہ اللہ والوں کی نظر کہاں ہوتی ہے، جی کہ نماز کا سلیقہ مطلب ہے کہ اب نماز ہوگی پھر ان کی، سبحان اللہ، کہ واقعی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو حدیث میں آتا ہے جیسے کہ نماز میں بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہوتا ہے، واقعی وہ قرب محسوس کرتے ہوں گے، بے شک، پھر سجدے میں جاتا ہے تو سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے تو وہی کیفیات محسوس کرتے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اب تک ہمیں نماز نہیں آئی تھی، ان کے ساتھ جب سے ہم بیعت ہوئے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی آ گئی۔ اللہ، یعنی یہ جو حضرت کا نقطہ جو ہے یہ لمحہ فکری ہم سب ناظرین کے لیے، حاضرین کے لیے، کہ نماز پڑھنے کا سلیقہ نصیب ہو جانا اللہ، سمجھو اللہ کا قرب مل گیا۔ بے شک، اللہ اکبر، ہم ضربے لگائیں، وظائف کریں، سب کچھ کریں، لیکن نماز پڑھنے کا سلیقہ نہ آئے، اللہ اکبر کیا اور ٹھونگے ماری، السلام علیکم، فارغ ہو گئے۔ حالانکہ نماز کی حالت میں تو جیسے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تو جب نماز میں کھڑا ہو تو وہ اس قرب کو محسوس کرے کہ میں اللہ کی اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اور پھر سجدے میں جائے تو وہ اس قرب کو محسوس کرے کہ میرا سر تو اللہ کے قدموں میں ہے، تو نماز تو پھر وہی نا کہ نماز میں ایسا کھب جائے کہ اس کو دائیں بائیں کی خبر ہی نہ ہو، تو یہ نماز۔
تو حضرت یہ فرمایا کہ اصل میں نماز پڑھنی نہیں آئی، ہم نے نماز ان سے سیکھی ہے، یہ ان کی حضرت کی عزت و انکساری، اور حضرت کی دیکھو ایک کیسی تعلیم ہے کہ جو اصل فوکس ہے، کیونکہ اصل تو نماز ہے، کیونکہ عبادت کی حقیقت نماز ہی تو ہے، باقی عبادتیں تو مشروط ہیں۔ روزے کی بات صحت مند پہ بیمار پہ نہیں ہے تو گئی، زکوٰۃ کی بات مالداروں پہ غریبوں پہ نہیں ہے وہ بھی گئی، حج مالداروں پہ غریبوں پہ نہیں ہے، ایک نماز رہ گئی ہے کہ جو امیر غریب صحت مند بیمار، ٹھیک ہے نا، کھڑے ہو کے پڑھنے والا، بیٹھ کے پڑھنے والا، لیٹ کے اشارے والا، ہر حال میں پڑھنی ہے تو نماز لازمی پڑھنی ہے۔ تو معلوم مراتب عالیہ جو ہے سارے کے سارے نماز سے ملتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی نظر جو اپنی نماز سنوارنے پہ ہوتی ہے، ہم آج سنوار کے روزہ تو رکھ لیتے ہیں، سنوار کے زکوٰۃ تو دے دیتے ہیں، سنوار کے حج بھی کر لیں گے، لیکن نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اس سے حضرت یہ بات فرمائی۔ بلکہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ امام ربانی وہ فرماتے ہیں کہ یہی جو ان کا مرید تھا عبداللہ، جس کو اللہ نے یہ باطنی کشف عطا کر رکھا تھا، تو اس نے مراقبہ کیا دونوں کی نسبتوں کا۔ انہوں نے اپنے انداز میں اس واقعہ کو بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہ واقعہ سنا۔ کہا کہ وہ جب مراقب ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ شاہ عبد الرحیم ولایتی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو نسبت ہے اس میں چمک دمک ہے، وہ چمک دمک ہے، حسن و جمال اس نسبت کے اندر، یہ نظارہ دیکھا۔ اور جو ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت دیکھی، اس میں اندھیرا ہے، اس میں چمک نہیں، اس میں اندھیرا ہے، یہ صورتحال دیکھی۔ تو انہوں نے جب وہ طبیعت بحال ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شاہ عبد الرحیم صاحب جو ہے یہ تو نسبت باطنی میں بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں روشنی اور چمک دمک ہے اور وہاں اندھیرا ہے۔ اس پر حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس اندھیرے کی نسبت کو ظلمت کی نسبت نہ سمجھنا، یہ نوری کی نسبت ہے، نوری کی نسبت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو نور ہے، ذات بحت کا جو نور ہے وہ سیاہ ہے، وہ سیاہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو آنکھ کی پتلی سیاہ ہوتی ہے لیکن سراپا نور ہے، سارے انوار اس کالی کالی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ تو آنکھ کی پتلی ہے سیاہ لیکن اس کے اندر سے نور محض نکل رہا ہے، انسان سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس سے مراد ظلمت کا نور نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محض کا نور ہے، اور یہ بہت قوی نور ہوتا ہے، یہ سارے نوروں پر غالب ہوتا ہے، کیونکہ باقی اللہ کی صفات کے انوارات ہیں وہ منور بھی نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات بحت کا جو نور ہے فرمایا وہ سیاہ ہوتا ہے، وہ سب پہ غالب آتا ہے۔ اس کی مثال دے دیکھو، کسی بھی رنگ کی بوتل ہو، اس کے اندر آپ جو کوئی بھی رنگ کا پانی ڈالیں گے تو وہ رنگ اس بوتل کے رنگ پہ غالب آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کالے رنگ کی بوتل ہو، اس میں آپ کسی رنگ کا پانی ڈالیں گے وہ اس کالے رنگ پہ غالب نہیں آئے گا، کالا رنگ اس پہ غالب رہے گا۔ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قوی نور جو ہے غالب علی الاکوان، یعنی کائنات کی ایک ایک چیز پہ جو غالب ہے وہ ذات محض کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سید احمد شہید کی جو نسبت دکھائی گئی ہے وہ تو ذات محض کے انوار کی جو ہے کیفیت دکھائی گئی، اور ادھر جو ان کو جو دکھائی وہ صفات کی دکھائی کہ غلبہ الوان ہے، یعنی لون جو الوان ہے، رنگوں کے اوپر غالب ہے، وہ روشن نظر آ رہا ہے۔ لیکن وہاں حالت یہ ہے کہ وہ جو نسبت، اس سے کہتا ہے بس اوقات بعض جو ہے ناسمجھ اس سفر کے اندر اندھیری نسبت کو دیکھ کے وہ جو ہے دھوکہ کھا جاتے کہ او یار یہ تو اندھیرا نظر آ گیا، یہ تو نہیں، ان کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اندھیرا کس، یہ ظلمت کا اندھیرا ہے یا خود انوارات کا اندھیرا ہے، کیونکہ ذات ماہت کا نور جو ہے وہ سیاہ ہو کر وہ سب کو غالب ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ قوی نسبت اسی کی ہوتی ہے۔ ابھی آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے غلاف کا رنگ کالا ہی متعین ہوا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عکس وہاں پہ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ آئینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عکس یعنی اس کی تجلی وہاں پڑ رہی ہے، اور اس کو ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں اللہ کی ذات کو سجدہ کر لیا، کیونکہ وہ اس آئینے میں اللہ کی ذات کا عکس نظر آ رہا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے غلاف کعبہ کالا نظر آتا ہے۔ تو مطلب یہ گویا کہ تکوینی چیزیں ہیں کہ جس کے تو حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سید احمد شہید کی جو نسبت ہے وہ اپنی جگہ بہت قوی ہے، وہ اس نسبت پر کوئی دوسری نسبت غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے جو ہے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بیعت کیا، اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے میدان جہاد میں بھی اترے اور شہادت کا مقام بھی پایا، اور پھر آگے ان کے جو ہے انوارات آگے پھیلے ان کے، اور یہ جو ہے 1400
1246 ہجری ذیقعدہ کے اندر جو ہے یہ میدان جہاد کے اندر شہید ہوئے. اچھا. تو اس طریقے سے شاہ عبدالرحیم ولایتی رحمۃ اللہ شہید ان کے انوارات پہ اس سلسلے میں پھیلے ہیں. پھر آگے یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا. ماشاءاللہ زبردست. یہ اللہ جانتا ہے. بالکل. لیکن اگر کوئی مرید اتنا باصفہ ہے اور وہ یہ جانتا ہے اندر سے اس کو ایک خاص باطنی کمال حاصل ہے تو پھر کیا وہ یہ کر سکتا ہے جیسا کہ جی بالکل بالکل کر سکتا ہے. اچھا. ظاہر ہے کہ وہ یہ جو کرے گا وہ اس کا اپنا تو اپنی تو ایک طلب ہی ہوگی. اصل تو اللہ کے منشا کی وجہ سے ظاہر ہوگا. جی یہ تو گویا کہ ایسی جیسے آپ دعا کرتے یا اللہ یہ چیز ظاہر کر دے. اب یہ اس کا کام ہے ظاہر کرنا چاہے کر دے گا, نہیں کرنا چاہے نہ کرے. ٹھیک بالکل. اسی طریقے جس کو یہ قوت حاصل ہے وہ مراقب ہو سکتا ہے یا مراقب ہوتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو منکشف کر دے, کیونکہ اللہ بھی استعداد دیکھتا ہے نا. ہاں بالکل. اب ہر ایک کے ہاتھ تو اس میں اعظم نہیں لگتا نا. اس میں اعظم تو اسی کو ملے گا کہ جس کے اندر اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا. وہ دیکھا ہے نا کہ میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے بہت اصرار کیا ایک بزرگ سے کہ یا مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے. تو تھوڑا وہ مراقب ہوئے, فرمایا کہ بھائی تو اس برداشت نہیں کر سکے کہ تو رہنے دے. کہ نہیں حضرت آپ مجھے اسم اعظم مل جائے نا تو میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا تو بڑی باتیں. فرمایا ٹھیک ہے تو ایسا کر تو تجھے جنگل کی طرف جا, جیسے جنگل میں انٹر ہو تو جو واقعہ دیکھے وہ واقعہ آ کے مجھے بتانا. کہ ٹھیک ہے. اب وہ گیا جنگل میں, جیسے جنگل میں داخل ہو ایک بوڑھا لکڑہارا بوڑھا بابا, اس کے اوپر جو لکڑیوں کا بڑا گٹھڑ ہے اور گھاس کی ایک پوٹلی باندھی ہوئی اور وہ کمر جھکی ہوئی چلا آ رہا ہے. ادھر سے ایک پولیس والا, اس وقت کی جو پولیس ہوگی, وہ کرندہ جاروں سے بابے کو دیکھا, اس نے گالی دے کے بلایا اس کو. تو بابا جی کہا جی بھائی یہ کیا؟ تو اسے زور سے ٹھڈا مارا اس کی گٹھڑ کو, اس کا گٹھڑ ادھر گرا, گھاس کی پوٹلی ادھر گری اور ساری لکڑیاں پھسل گئیں اور 2-4 جو ٹھوکریں خود اس کو مار دیں. وہ بابا جی گر گئے بیچارے ہانپتے کانپتے ہیں اور ٹھوکریں مار کے چلا گیا. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے نشے میں, طاقت کے نشے میں ہی ہوتا ہے. تو پولیس والے کے پاس سے گزرے اہم بیت مار دیتے ہیں, چلو جی یہ فن میں مار دیتے ہیں. تو اسے یہ حرکت کی. اب وہ بابا جی بیچارے چپ چپ کر کے جناب وہ لکڑیاں چننے اور گھاس واس لپیٹ کے کندھے پہ رکھا, اب چل پڑے. یہ واقعے سے دیکھا تو اس کو پولیس والے پہ بڑا غصہ ہے. کتنا بدتمیز, بابا جی نے کچھ نہیں کہا, کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, نہ کوئی ایسی بات کی اس نے, اور یہ مار پیٹ کے دھکا دے کے ویسی بس ایک طبیعت کا خمار نکالا اسے. بڑا تپا لیکن برداشت کیا, واپس آ گیا. تو بزرگ سے کہا کہ ہاں جی کیا واقعہ دیکھا؟ انہوں نے کہا جی حضرت یہ واقعہ دیکھا. کہتا اچھا پھر؟ کہتا مجھے تو بڑا غصہ ہے پولیس والے پہ, ایک اس کے رکھوں کہ اس بیچارے بڑے میاں کا کیا قصور, باپ کی عمر کا آدمی ہے, کیا بدتمیزی کر رہا ہے. تو یہ حرکت ہے. فرمایا کہ وہ بابا جی کو دیکھا تم نے؟ کہا دیکھا. مجھے اسم اعظم اس بابا جی نے دیا ہے. مجھے اسم اعظم اس بابا جی سے ملا ہے. اب سوچ لے کہ تجھے استعداد ہے کہ تو یہ وہ کر سکتا ہے. تو ہاتھ جوڑنا ہی ہے, اتنی استعداد تو نہیں ہے. ہمارا تو فوراً ناک پہ غصہ ہے تو ہم تو اسم اعظم سے ہمیں جلا کے رکھ دیں گے. فرمایا کہ بس اللہ میاں گنجے کو ناخن نہیں دیتا, ٹنڈ چھین لے گا. تو وہی والی بات ہے. تو جب جیسی جو استعداد ہوتی ہے اللہ ظاہر بھی انہیں پہ کرتے ہیں تاکہ اس کو برداشت بھی تو کریں, ورنہ یہ ہوگا کہ وہ تو ساری دنیا کو جلاتا راگ کرتا پھرے گا. یہ وجہ ہے. جزاک اللہ خیر.